हानिया का तो दिल ही बंद हो गया था, मगर जैन के जाने के बाद उसके अल्फाज याद करके वो मुस्कुराई थी। अगर उसकी ये मुस्कुराहट जैन देख लेता तो शायद देखता ही रह जाता। हिम्मत देखी थी तूने उस लड़की की, किस तरह बरम से कह कर गई थी कि मुझ पर मरने वालों में से नहीं है। जैन जो कि हानिया के ब्रेसलेट को लेकर सोचों में गुम था, अरहम की आवाज़ पर चौंका। यार, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो वाकई उन लड़कियों में से नहीं है जो लड़कियाँ लड़कों पर मरती हैं, और वो तो ख़ुद लड़कों की तरह रहती है, वो क्या मरेगी किसी लड़के पर। जैन ने जल्दी से ब्रेसलेट जेब में रखते हुए जवाब दिया, जबकि अरहम उसकी ये हरकत देख चुका था। ओह, वाकई तूने भी अंदाज़ा लगाया है, वरना मैं तो समझा तेरा सारा फोकस चश्मे वाली पर था। अरहम ने जैन की चोरी पकड़ी। अरे कौन चश्मे वाली? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, क्या हो गया तुझे? जैन ने मुँह छुपाने वाले अंदाज में कहा। बस कर दे बेटा, बचपन से जानता हूँ तुझे, और वो चश्मे वाली जिसका ब्रेसलेट तू जेब में लेकर घूम रहा है निशानी के तौर पर। अरहम ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा। बस पड़ गई नज़र, चल गया पता। जैन ने मुंह बनाया। हाँ, अच्छा और बता, बात कहाँ तक पहुँची? अरहम ने आँख दबाते हुए कहा। अभी कहाँ यार, वो इतना शर्माती है, कैसे बात आगे बढ़ेगी यार। जैन ने मायूस कुन अंदाज में कहा। चल कोई ना, तू कोशिश कर, अगर तुझे देखकर हंसी तो समझ जा फंसी। नहीं यार अरहम, इतना आसान नहीं। मैं चाहता हूँ वो ख़ुद भी बात करे और सोचे मेरे बारे में जैसे मैं सोचता हूँ। अच्छा ना, सोच लेगी, तू दिल तो जीत ले उसका पहले। अभी यही बातें हो रही थी कि बैटरी जिसकी बिया ने कुट लगाई थी क्लासरूम में आया। अरहम भाई आप आ गए, आपने बताया भी नहीं। अपने सूजे हुए गाल जिसको बिया की हाकी ने लाल कर दिया था, उसको हाथ में लिए मासूम सी शक्ल बनाकर वो कहने लगा, तू शक्ल गुम कर बेशरम, एक लड़की से कुट गया, नाम ख़राब कर दिया ग्रुप का। अरहम ने सख्त लहजे में कहा। भाई आप उसे लड़की कह रहे हैं? भाई वो तो गैंगस्टर की सरबराह लग रही थी, कसम से बहुत मारा। तुझसे तो मैं बाद में निपट लूँगा, जा यहाँ से, शाबाश। अरहम ने नज़रअंदाज करने वाले अंदाज में कहा, जबकि बैटरी जवाब सुनते ही फ़ौरन से पहले क्लासरूम से बाहर चला गया था। यार चल, मैं जा रहा हूँ, अब शाम में मिलेंगे। तू आ रहा है ना आज क्लब? अरहम ने अपना बैग हैंग करते हुए कहा। हाँ आ जाऊँगा, वैसे भी जब से तू टूर पर गया था तब से अब तक क्लब नहीं गया। जैन ने बोरियत ज़ाहिर करते हुए कहा। चल ठीक है, मैंने कर रहा हूँ, ओके बाय। बिना जवाब सुने वो जा चुका था, जबकि उसके जाते ही जैन फिर से ब्रेसलेट के बारे में सोचों में पड़ गया। हानिया ने बिया को हर जगह तलाश कर लिया था, मगर कैंटीन से निकलने के बाद वो उसे कहीं ना मिली। ये पागल लड़की पहले तो बिना बताए कभी गायब नहीं हुई। कॉल करती हूँ इसे। बिया उस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रही थी जब उसका फ़ोन बजा। बिया, कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। बिया ने रोड के साइड में गाड़ी रोकी, मैसेज टाइप किया और मोबाइल सेट पर फेंक कर वापस गाड़ी चलाने में मसरूफ़ हो गई। यार मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना पड़ गया है, फ्री होकर बात करूँगी, तो बाय, टेक केयर। ओहो, एक तो इस लड़की को अचानक क्या हो गया है। हानिया बिया को लेकर सोचों में गुम थी कि अचानक उसे ब्रेसलेट वाली बात याद आ गई। या अल्लाह जी, प्लीज़ 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 जैन की नज़रों से बचा लेना प्लीज़, वरना मैं क्या कहूँगी उन्हें। प्लीज़ अल्लाह जी, मेरा ब्रेसलेट मुझे वापस मिल जाए, किसी भी तरह से जैन बिना गौर किए मुझे वापस दे दे, प्लीज़, आमीन। हस्ब आदत वो चश्मा ठीक करती हुई घर के लिए निकल गई। सबात बेगम ने आज इतने अरसे बाद डरते डरते नंबर डायल किया। 5वीं मरतबा जब कार रिसीव ना हुई तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अल्लाह उसे अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दिल के मुकाम पर हाथ रख कर वो दुआ कर रही थी, और इसके अलावा करती भी क्या, आखिर माँ थी ना। यूनिवर्सिटी से आने के बाद
وہ اپنے کچھ پرسنل کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وہ گاڑی گھر کے اندر پارک کرتے ہی ہال میں آیا۔ کمرے میں جانے کے لیے ابھی سیڑھیاں عبور کرنے ہی لگا تھا کہ نظریں نورین بیگم کے کمرے پر پڑیں۔ موم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ نورین بیگم بیڈ پر بیٹھے کوئی تصویر سینے سے لگائے رونے میں مصروف تھی۔ ارحم کی آواز پر چونکی تصویر کو پرے رکھ کر جواب دیا، آ جاؤ بیٹا۔ موم، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ارحم ان کے برابر آ کر بیٹھا۔ نورین بیگم کو اس حال میں دیکھتے ہوئے پریشان ہوا۔ کچھ نہیں، بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تم بتاؤ، آگے یونیورسٹی سے؟ ارحم نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ او نو موم، آپ کو تو بخار ہے، رکے میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ نورین بیگم کے لاکھ منع کرنے پر ارحم نے ڈاکٹر کو کال کی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا، اس نے چیک اپ کیا۔ پریشان مت ہوئیں، بس تھوڑا فیور ہے، کچھ میڈیسن لکھ دی ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی، بس آرام کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا۔ ارحم نے ملازمہ سے کہہ کر نورین بیگم کے لیے کھانا بنوایا اور کھانے سے فارغ ہو کر نورین بیگم کو دوائی دی اور ان کے سوتے ہی کمرے میں آ گیا۔ تقریباً شام کے 5 بج رہے تھے جب اسے یاد آیا کہ آج کچھ دوستوں سے ملنے کے بعد کلب جانا ہے۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال کر باتھ میں چلا گیا۔ ارے بھائی، اتنا سناٹا کیوں ہے گھر میں آج؟ ہمدانی صاحب آج 5 بجے ہی آفس سے فارغ ہو کر گھر آ گئے تھے۔ جب سے وہ یونی سے آئی تھی کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ سبات بیگم ہمدانی صاحب کی آواز سنتے ہی کمرے سے باہر آ گئیں۔ کیونکہ آج آپ کی لاڈلی کا موڈ آف ہے۔ جب سے یونی سے واپس آئی ہے تب سے کمرے سے باہر نہیں نکلی، نہ کچھ کھایا اب تک۔ سبات بیگم نے پانی کا گلاس ہمدانی صاحب کے ہاتھ میں تھمایا۔ ہیں؟ ارے بھائی، کیوں، کیا ہوا میری شیرنی کو اچانک؟ ہمدانی صاحب کی آواز سن کر بیا بھی باہر نکل آئی۔ کچھ نہیں بابا، بس دل نہیں کر رہا کچھ کھانے کا، نارمل سے لہجے میں اس نے جواب دیا، جبکہ سبات بیگم اور ہمدانی صاحب کو ان کی والی بیا لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا میرا بچہ، چلو آج ہم ڈنر باہر کرتے ہیں، اوکے نا؟ تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ ہمدانی صاحب نے پیار سے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اوکے بابا، آپ لوگ ریڈی ہو جائیں، مجھے کال کر دیجیے گا۔ میں ہانیہ سے ملنے جا رہی ہوں، بنا بتائے یونی سے آئی تھی، وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟ دھیمے سے لہجے میں اس نے کہا۔ تو ایک اور کام کرو، ہانیہ کو بھی ساتھ لے لو، ویسے بھی وہ بیچاری اکیلے کہیں جاتی نہیں، اسی بہانے ہماری ملاقات بھی ہو جائے گی۔ سبات بیگم نے بیا کو مشورہ دینے والے انداز میں کہا، اوکے موم، میں اسے پک کر لیتی ہوں پھر۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ زین جب سے یونی سے آیا تھا اپنا کمرہ لاک کیے بیڈ پر لیٹا ہوا صرف ایک ہی سوچوں میں گم تھا۔ آخر کیا ہے اس بریسلیٹ میں؟ اس بریسلیٹ میں ایسا کہ تم پریشان تھی ہانیہ؟ بریسلیٹ ہاتھ میں لیے وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ یہ بریسلیٹ کوئی عام بریسلیٹ نہیں تھا، یہ ایسا بریسلیٹ تھا کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا تھا، خاص نگوں سے تیار کرتا۔ یہ بریسلیٹ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے سائڈ پر ایک چھوٹا سا ہول تھا، جس کو احتیاط سے دبایا جائے تو اندر کا حصہ نظر آنے لگتا تھا۔ بس زین کی نظر اس ہول پر پڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی سیکرٹ ٹائپ بریسلیٹ ہے؟ جیسے ہی زین نے اس ہول کو پش کیا وہ پیچھے کا حصہ بآسانی کھل گیا۔ اندر کا حصہ باہر سے کئی گنا زیادہ خوبصورت بنایا گیا تھا۔ اندر سونے سے بنے ہوئے الفابیٹ لکھے ہوئے تھے، ایچ لو زیڈ۔ واٹ؟ یہ کیا؟ ایچ لو زیڈ؟ زین تو جیسے ہی شاکڈ ہو گیا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں انیا کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، اور لڑکیوں میں اس کی صرف ایک ہی دوست ہے، نابیہ۔ تو یہ زیڈ کون ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح بار بار اس لیٹر کو دیکھ کر سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہانیہ اب تک سنگل ہے، نہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے نہ اس کا کوئی منگیتر، تو مطلب یہ زیڈ کہیں میں تو نہیں؟ بے ساختہ ذہن کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ جب بھی تم اتنا پریشان ہو رہی تھی
کہ کہیں مجھے پتہ نہ چل جائے، مطلب میری چشم چوزی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ زین کے لیے یہ لمحہ سب سے حسین تھا۔ وہ دل سے بہت خوش تھا، وہ ہانیہ کے قریب آنا چاہتا تھا مگر کبھی کچھ نہیں کہہ پایا۔ مگر آج اسے پتہ چلا تھا کہ جس کو وہ رات بھر سوچتا رہتا تھا وہ لڑکی بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ بس اب انتظار نہیں ہو رہا مجھ سے، اب تو ان سے ملنا پڑے گا میری چشم چوزی۔ وہ ایک بار پھر سے مسکرایا تھا اور مسکراتے ہوئے بہت حسین لگ رہا تھا۔ کیا کروں؟ کیا بیا کو بتا دو بریسلٹ کے بارے میں؟ نہیں، پھر وہ بھی یہی سوال کرے گی کہ آخر ایسی بھی کیا خاص بات ہے اس بریسلٹ میں۔ وہ مسلسل ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی، اور اگر زین کو پتہ چل گیا تو؟ نہیں، پلیز 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 اللہ جی اس پر بچا لیں۔ ہانیہ خود سے ہی بولی جا رہی تھی۔ جب فون رنگ کیا، بیا کی کال۔ ہانی سن، جلدی سے ریڈی ہو جائے، میں 20 منٹ میں پک کرنے آ رہی ہوں تجھے، اوکے نا؟ بیا نے اپنی بات مکمل کر کے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اوف اللہ، ایک تو یہ لڑکی ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہے، بتایا بھی نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ ہانی نے خود کلامی کرتے ہوئے وارڈروب سے کپڑے نکالے اور چینج کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس وقت ارحم اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ جب اسے زین کا میسج آیا، اپنے دوستوں کو بائے کرتا ہوا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا کلب جانے کے راستے چلا گیا۔ گاڑی کلب کے سامنے رکی ہی تھی کہ سامنے ہی زین کھڑا ارحم کا ویٹ کر رہا تھا۔ یار کدھر رہ گیا تو؟ زین نے اسے سر تا پیر دیکھتے ہوئے کہا، تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ وائٹ ٹی شرٹ، بلیک شورٹ، گلے میں وہی مخصوص لاکٹ، ہاتھ میں بینڈز، وائٹ جوگرز پہنے، ایک سٹائل سے وہ گاڑی سے نکلا اور ٹشن سے چلتا ہوا کلب کے اندر چلا گیا، جبکہ زین بھی اس کے پیچھے ہی چل رہا تھا۔ پورے 1 مہینے کے بعد ارحم آج کلب گیا تھا۔ کلب کے سبھی لوگ اسے حیرت سے دیکھ کر راستہ دے رہے تھے۔ وہ زین کے ساتھ سیدھا سامنے والے صوفے پہ جا کر بیٹھا۔ یہ جگہ شہر کے سب سے اندرونی علاقے میں بنائی گئی تھی، یہاں صرف امیر گھروں کے لوگ آیا کرتے تھے۔ یہ کلب کافی بڑا بنایا گیا تھا۔ اس میں 2 فلور تھے۔ گراؤنڈ فلور پر ایک جگہ وائنز کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں، جبکہ ایک طرف صوفے اور بیچ والے حصے میں ڈانسنگ ایریا بنایا گیا تھا۔ یہاں صرف میوزک کا شور رہتا تھا۔ پھر فرسٹ فلور پر بہت آرام دہ سی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ یہاں ڈانسنگ ایریا نہیں تھا، یہاں ہر طرف صرف وائن رکھی ہوئی تھی، جبکہ اس ایریا میں کچھ رومز بھی بنے ہوئے تھے۔ ارحم اور زین وائن کا گلاس لیے باتوں میں مصروف تھے۔ وہ وائن کا گلاس ہاتھ میں لیے ڈانس کرتے ہوئے کپلز کو دیکھ رہی تھی۔ تب ہی ایک دوست فریحہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے اس کا دھیان اپنی طرف کیا۔ مائی گرل، کیا سوچ رہے ہو؟ فریحہ جاننے والی نظروں سے اس سے پوچھا۔ یار میں سوچ رہی ہوں اگر وہ راضی ہو جاتا تو آج ہم دونوں بھی ان کپلز کے بھی ڈانس کر رہے ہوتے۔ لیزے نے ڈانسنگ فلور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو تم اب بھی کر سکتی ہو بیبی گرل، فریحہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ لیزے نے جلدی سے وائن کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ شاید تمہیں نہیں پتا، وہ آ چکا ہے واپس، وہ دیوار کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھا ہے، فریحہ نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ واٹ؟ وہ آ گیا؟ اس نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ اچھا، اب سوچتی ہی رہو گی یا جاؤ گی بھی اس کے پاس؟ اور پلیز سنو، اس پر خالی ہاتھ مت آنا، فریحہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری، اوکے میں آئی، یہ کہتے ہوئے وہ سیدھا دیوار کے ساتھ والی ٹیبل کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈارک بلو فراک، اس کے ساتھ میچنگ کے ایئر رنگز اور سینڈل، جبکہ بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ آج بہت حسین لگ رہی تھی۔ مرر کے سامنے کھڑی میک اپ کو آخری ٹچ دے سیلفی لینے لگی ہی تھی، اچانک باہر سے ہارن کی آواز آنے لگی۔ اوہ، وہ آ گئی۔ جلدی سے گھر سے باہر نکل کر بیا کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی۔ شام کا وقت تھا، پوری گلی ویران پڑی ہوئی تھی۔ جس علاقے میں وہ رہتی تھی وہ غریبوں کا علاقہ کہلاتا تھا۔ یہاں مغرب کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے، اس لیے شام ہی رات ہوتی تھی۔ ہانیہ جب پیدا ہوئی تھی تبھی اس کی ماں اسے جنم دیتے ہوئے فوت ہو گئی تھی، اس لیے اس کے رشتہ دار اسے منوس کہہ کر اس کے باپ کے پاس چھوڑ گئے تھے۔
جبکہ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہانیہ کا باپ اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں بہت مارا پیٹا کرتا تھا۔ اس کے باپ کو اس سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا۔ جب وہ 5 سال کی ہوئی تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی اسٹیپ مدر یعنی صوبیہ نے پہلے ہی دن سے اسے ستلیوں کی طرح پالا تھا۔ مگر جب صوبیہ بیگم امید سے ہوئی تو 5 سال کی ہانیہ نے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کی۔ تب سے صوبیہ بھی اسے چاہنے لگی تھی۔ جب ان کا 6واں مہینہ چل رہا تھا تب ہانیہ کے والد ولید نے جوا ہارنے کی وجہ سے غصے میں آ کر ہانیہ کو مارنا شروع کر دیا، یہ کہہ کر کہ تو منحوس ہے ہانیہ۔ ہانیہ کو بچانے کے لیے صوبیہ بیگم سامنے آ گئیں، جس وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور ان کا مس کیریج ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اب کبھی اس بات کا الزام بھی ولید نے ہانیہ کو ہی دیا، مگر صوبیہ بیگم کے دل میں اب ہانیہ کے لیے محبت اور بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے ہی ہانیہ کو پڑھایا اور تب سے وہ ہانیہ کو اپنی سگی اولادوں سے بھی زیادہ چاہنے لگیں۔ ولید نشہ کر کے بہت بیمار ہو چکا تھا۔ ہانیہ جب 8 سال کی ہوئی تب ولید کا انتقال ہو گیا۔ ہانیہ اور صوبیہ اکیلی رہتی تھیں۔ جب صوبیہ نے ٹیچنگ سٹارٹ کی پھر آہستہ آہستہ ان کو ایک بہت اچھے اسکول میں پڑھانے کی آفر ہوئی۔ پھر انہوں نے ہانیہ کو بھی اسی اسکول میں پڑھنے لگا دیا۔ 9ویں اور 10ویں کلاس ہانیہ نے اسی اسکول میں پڑھی تھی، تبھی اس کی بیہ سے دوستی ہو گئی تھی۔ تب سے اب تک وہ ساتھ ہیں۔ صوبیہ بیگم کو بھی بیہ سے دوستی کرنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ صوبیہ بیگم سے اجازت لے کر ہی وہ بیہ کے ساتھ ہر جگہ آیا جایا کرتی تھی۔ اوئے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی ہے، تو دل کر رہا ہے ایک زوردار کس کروں تجھے گالوں پر۔ بیہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ توبہ ہے پاگل لڑکی، اچھا بتاؤ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھوڑی آؤٹنگ کریں گے، پھر موم ڈیڈ کے ساتھ ڈنر۔ وہ کہتے ہوئے ڈرائیو کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ہانیہ نے سوچا تو تھا آج یونیورسٹی میں ہونے والے واقعے کے بارے میں پوچھے، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ دوبارہ اس کا موڈ نہ آف ہو جائے۔ زین اور ارحم ابھی باتوں میں مصروف ہی تھے جب زین کی نظر سامنے سے آتی ہوئی الیزے پر گئی، جو ہاف سے بھی ہاف اسکرٹ اور اس کے ساتھ ہاف شرٹ جس میں اس کا پیٹ صاف واضح نظر آ رہا تھا اور ٹانگوں کا بھی یہی حال تھا۔ برو پیچھے دیکھ، بلا آ گئی، زین نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جبکہ ارحم بلا والے الفاظ سے سمجھ گیا تھا کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے۔ ہائے زین احمد، کیا آپ کچھ دیر ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں پلیز؟ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر وہ زین سے مخاطب ہوئی۔ زین نے ایک نظر ارحم کو دیکھ کر باہر کا رخ کیا، جبکہ موبائل ہاتھ میں لیے وہ ارحم کو ہی میسج کر رہا تھا۔ ارحم نے موبائل چیک کیا۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، اس بلا سے بچ کر آ جانا۔ لیزی ارحم کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ہیلو، کدھر تھے تم؟ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنا مس کیا تمہیں، تم میرے میسج کا جواب بھی نہیں دے رہے تھے، کیا تم نے مجھے یاد نہیں کیا؟ ارحم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ لاڈ کرنے والے انداز میں بولی، میں نے تمہیں کیوں یاد کرنا تھا، تم کون سا میری گرل فرینڈ ہو؟ ارحم نے بیزار لہجے میں بولا۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر ارحم کے برابر آ بیٹھی۔ ہوں تو نہیں، مگر بن تو سکتی ہوں نا۔ وہ ارحم کے اتنے قریب تھی کہ اگر ارحم کچھ کہتا تو ارحم کے لب اب اس کے لب سے مل جاتے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ یہ حرکت پہلی بار تو کر نہیں رہی تھی۔ ابھی اتنے برے دن نہیں آئے میرے۔ ارحم سے دور کرتے ہوئے کھڑا ہونے لگا۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیوں کرتے ہو ایسا تم؟ کیوں نہیں آتے میرے قریب؟ تم بتاؤ مجھے آخر کیوں؟ لیزی بھی جلدی سے کھڑی ہوئی، وہ اونچی آواز میں کہنے لگی، بتاؤ کیوں؟ کیونکہ مجھے زبردستی کسی کو قریب کرنے کا شوق نہیں۔ وہ فرسٹ فلور پر چلا گیا، کیونکہ ہمیشہ سے لیزی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی رہتی تھی اور پھر ہمیشہ کی طرح ذلیل ہو کر چلی جاتی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ آج ٹھان چکی ہے کہ اس کو اپنا بنانے کے لیے ہر کوشش کرے گی۔ ارحم ہمیشہ کی طرح الگ ٹیبل پر جا بیٹھا، ویٹر سے وائن کا گلاس لیا۔ اس فلور پر صرف وہی لوگ آتے تھے جنہیں سکون چاہیے اور شور شرابہ نہیں پسند کرتے تھے، اس لیے یہاں بہت کم لوگ تھے۔ ارحم یہاں اکثر آ جاتا تھا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ لیزی چلی گئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔
علیزہ ارحم کی نظروں سے چھپ کر اسی کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور ارحم وائن پینے میں مصروف ہو گیا۔ جھٹکا تو تب لگا پیچھے سے اس نے ارحم کی نیک پر کس کیا۔ وہ اچانک سے پیچھے سے پڑتے ہوئے دباؤ کو دھکا دینے والے انداز میں کھڑا ہوا۔ واٹ دا ہیل، واٹس یور پرابلم؟ ارحم کا تو دل کر رہا تھا علیزہ کی اس حرکت پر اس کی جان لے لے، مگر وہ ڈیٹو کی طرح ارحم کے اور قریب آ گئی، اس کے گلے لگ گئی۔ تم ہو میری پرابلم میری جان، آج تو میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گی۔ تم صرف ایک موقع دے کر دیکھو، ہر ایک لمحے کو محسوس کرو، اس کے بعد تمہیں بھی مجھ سے پیار ہو جائے گا۔ ارحم نے اسے دور دھکیلا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب صاف ہے، وہ سائڈ پر بنائے گئے رومز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ ارحم نے اسی وقت اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا اور وائن کا گلاس پھینک کر وہاں سے چلا گیا۔ ارحم عباس خان، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، آخر کب تک باقو گے؟ اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، تم میرے ہو جاؤ گے ہمیشہ کے لیے، ہر حد پار کر لوں گی تمہیں پانے کے لیے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ارحم کو چاہتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بیا ہانیہ کو لے کر پیراڈائز پارک میں گئی، وہاں صبات بیگم اور ہمدانی صاحب موجود ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں کے آتے ہی صبات نے بہت محبت سے ہانیہ کو گلے لگایا اور ہانیہ نے دونوں کو سلام کیا۔ صفدر ہمدانی صاحب نے بھی بہت شفقت سے ہانیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ پھر کچھ دیر ان لوگوں نے انجوائے کیا۔ وہاں ہمدانی صاحب کے کوئی دوست اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جن سے ملنے کے لیے ہمدانی صاحب آگے بڑھے۔ تو بیٹا آپ لوگ ایڈونچر ایریا میں جاؤ، ہم یہیں رکے ہوئے ہیں۔ بعد بیگم نے بیا کو کہا ہمدانی صاحب کے دوست کی فیملی سے ملنے وہ بھی وہاں سے ریسٹورنٹ کی طرف چلی گئی۔ پیراڈائز پارک اس شہر کا سب سے مشہور پارک تھا۔ یہاں بچوں بڑوں سب کے لیے انجوائمنٹ کے لیے بہت کچھ تھا۔ یہاں شام کے وقت اکثر بہت سی فیملی آیا کرتی تھی۔ یہاں ایک طرف بچوں کا پلے لینڈ تھا، دوسری طرف خطرناک قسم کے جھولے لگے ہوئے تھے، ایک طرف ریسٹورنٹ تھا، وہاں ہی قریب شاپنگ سینٹر بھی تھا۔ اس کے علاوہ بڑوں کے لیے ایک الگ ایڈونچر ایریا بنا ہوا تھا، جہاں زیادہ تر ینگ جنریشن پائی جاتی تھی۔ ہانیہ نے ایڈونچر ایریا میں آتے ہی حیرت انگیز انداز میں کہا، جبکہ بیا بور ہونے والے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے جلدی سے موبائل نکالا اور سیلفی لینے لگی، جبکہ بیا کی نظر سامنے کھڑے لڑکے پر تھی جو مسلسل ہانیہ کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ کلب سے باہر آتے ہی اس نے زین کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھڑا دیکھ کر غصے سے گاڑی کی چابی نکالی، گاڑی سٹارٹ کی اور پل بھر میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ جبکہ زین نے گاڑی کی آواز سنتے ہی ان لڑکوں سے نظر ہٹائی، وہ بھی سیدھا اپنی بائک پر بیٹھ کر ارحم کے پیچھے چلا گیا۔ ایک جگہ پر ارحم نے گاڑی روکی اور باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ زین بھی بائک روک کر ارحم کے پاس چلا گیا۔ یار کیا ہو گیا تجھے؟ کم از کم بتا ہی دیتا کہ جا رہا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا مطلب کون سا طریقہ ہے؟ تجھے اپنی حرکتیں نظر نہیں آ رہی؟ پہلے بنا پوچھے وہاں سے باہر چلا گیا، پھر ان لڑکوں میں اتنا مصروف ہو گیا تجھے میں نظر ہی نہیں آیا۔ ارحم نے غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا، کچھ ہوا ہے کیا؟ کچھ نہیں، بہت کچھ ہوا ہے، اور مجھے غصہ کنٹرول کرنا ہوگا، کہیں چل یہاں سے تاکہ میرا دھیان بڑھ جائے، ارحم نے سر پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ زین سمجھ گیا تھا اس علیزہ نے ہی کچھ الٹا بولا ہوگا ارحم کو۔ کل کسی اچھی سی جگہ جا کے ڈنر کرتے ہیں، پہلے تو گھر جا کے چینج کر، ورنہ پکے شرابی لگیں گے ہم۔ میں بھی چینج کر کے تجھے میسج کروں گا، اوکے؟ پک اپ کرنے آ جاؤں گا تجھے، چل اوکے۔ دونوں ہی گھر چلے گئے تاکہ کپڑے بدل سکے، کیونکہ واقعی اس وقت ان کے کپڑے سے وائن کی اسمیل آ رہی تھی۔ ابے یار کون سی ایسی جگہ ہے جہاں میں نہیں گیا اب تک؟ ہم نے بیزاری سے پوچھا۔ تو بس دیکھ میری جان، بڑی اچھی جگہ ہے، بہت ایڈوانس ماحول ہے وہاں کا۔ اس وقت وہ دونوں مین گیٹ کے باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی پارک کر کے وہ اندر داخل ہوئے۔ بتا پہلے ڈنر کریں یا تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے؟ یہاں بڑی
سنا ہے یہاں بڑی ٹائٹ بچیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، زین نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے چشمے والی نے منہ نہیں لگایا، تبھی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ابے نہیں یار، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میں تو تیرے لیے بول رہا ہوں، ورنہ مجھے میری چشم چوزی کافی ہے۔ خیر چل اس سائڈ چلتے ہیں۔ وہ دونوں سیدھا ایڈونچر ایریا میں چلے گئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے وہاں کا ماحول بہت خوشگوار تھا، ہر ایک انجوائے کرنے میں مصروف تھا۔ کوئی گیمز، کوئی ڈانسنگ فلور پر، کوئی ٹیٹو بنوانے اور کچھ لوگ ہارر مووی دیکھنے کے لیے لائن میں کھڑے تھے۔ وہ دونوں بھی سنوکر کھیلنے میں مصروف ہو گئے جب اچانک کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ یہ جاؤں چوہے جیسے بال بنا کر، تھیلے جیسی شرٹ پہن کر خود کو ہیرو سمجھ رہا ہے، بلیک پینٹ، ریڈ شرٹ، کھلے بال۔ وہ لڑکی دور سے ہی قیامت ڈال رہی تھی۔ وہاں کے سارے لوگ دائرہ بنا کے کھڑے ہوئے تھے، بیچ میں وہ لڑکی کسی کی مرمت کر رہی تھی۔ یار وہاں کیا ہو رہا ہے؟ چل چل دیکھتے ہیں۔ زین نے ارم کا ہاتھ پکڑا، لوگوں کو ہٹا کر وہاں پہنچا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ بیا تھی۔